सेठी साहब मामला वहीं का वहीं और वही आप वाली पेशगोई के हल्की फुल्की टुक टुक जारी रहेगी, तो वो ऐसा ही है कि MOU के बारे में तो कहा जा रहा है कि वो कोलैप्स कर गया है। जब ब्लॉकेड भी हो गया, हमले भी जारी हैं, ईरान की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि अब MOU अपनी असल हालत में मौजूद नहीं है, उधर से हुतीज़ पे एक्टिव हो चुके हैं। सो इस वक्त करंट सिचुएशन को अगर आप डिफ़ाइन कर सके तो आप इससे क्या नाम देंगे? एक्चुअल पोजीशन क्या है? नहीं, इसका तो बड़ा सीरियस है, ये ठुक ठुक नहीं है, ये तो एस्केलेशन पे आ गए अब। दिस इज़ पार्ट ऑफ द एस्केलेशन लैडर, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप ने जिस किस्म की बमबारी की है उसके बाद ईरान ने काउंटर किया है जी, और अभी एक बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन डेवलप हो गई है। अभी आपको पता है कि ये अभी एक रॉयटर्स ने सर्वे किया है अमेरिका के अंदर कि ईरान और US का सीज़ फायर जो है ये चलेगा या नहीं चलेगा। जी, तो उसमें 80% लोग जो वो समझते हैं कि ये अब जंग चलेगी, ये सीज़ फायर नहीं होगी। अब आप सोचिए, एकदम पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है, और ये इसीलिए हुआ है बिकॉज अमेरिका ने पहल की है इसके अंदर। हाँ, ये ईरान ने पहल नहीं की, अमेरिका ने पहल की है। जी, तो उसकी वजह से फिर ईरान ने जब काउंटर किया है तो फिर यही अमेरिका ने उसके ऊपर फिर किया। अब वो लोग तो यहाँ कह रहे हैं कि शायद एक आध जो आइलैंड है उसके ऊपर ट्रूप्स को भी अमेरिका भेज दे। जी, अच्छा, सो अब आई थिंक थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड। कुछ सिर्फ थोड़े से लोग हैं जो समझते हैं कि जी एक आध हफ्ते के अंदर ये जंग जो है ये ख़त्म हो जाएगी, फिर एक दफ़ा सीज़ फायर हो जाएगा। मगर इसी तरीके के साथ लोग ये समझते हैं अमेरिका में कि 60% से ज़्यादा लोग ये समझते हैं कि तेल की कीमतें और बढ़ेंगी। लेकिन अभी तक ऐसा, हाँ, अभी जो बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि अभी तेल की कीमत उस तरीके से नहीं बढ़ी। और बड़े लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई क्यों अभी अगर ये सीरियस अटैक और काउंटर अटैक चल रही है और स्ट्रेट फिर बंद हो गया है, तो वाई इज़ इट के ऑयल प्राइसेस एकदम उतनी नहीं बढ़ी। मेरा ख्याल है इसमें 2-3 इसके रीज़न्स हैं। एक तो ये है कि मेरा ख्याल है कि चाइना ने अपनी डिमांड जो है फॉर टाइम बीइंग के लिए वो थोड़ी रिड्यूस कर दी, बिकॉज ईरान का सबसे ज़्यादा तेल चाइना को जाता है। जी, तो चाइना, और अब क्योंकि ईरान की शिप्स के ऊपर पाबंदी लगा दी है अमेरिका ने, और ईरान ने लगा दी है पाबंदी बाकी सारी शिप्स के ऊपर, तो सप्लाई तो रुक गई है, मगर चाइना की जो डिमांड थी वो थोड़ी सी कम हुई है। उन्होंने अपनी रिजर्व्स इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। अच्छा, इसी तरीके के साथ अमेरिका अपनी रिजर्व्स अभी तक खोल के दिया जा रहा है, उसे रोका नहीं है। अभी ज़रा 3 हफ्ते या 4 हफ्ते और लगेंगे बिफोर अमेरिका भी उसके ऊपर स्टॉप करेगा। तो वहाँ से भी आ रही बबल मंदब से जो रेड सी वो जो सारा इलाका है वहाँ से भी अभी शिप्स जा रही हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि सऊदी अरेबिया ने क्या किया है कि अपनी सारी सप्लाई लाइन में से 70% उससे शिफ्ट कर दी है टूवर्ड्स दैट पाइपलाइन जो रेड सी जाती है। इंस्टेड ऑफ द गल्फ, वो जो उन्होंने अक्रॉस द लैंड जो पाइपलाइन बनाई हुई है उसको उन्होंने फुल स्पीड पे जैसे ऑल्टरनेट रूट रख लिया उसको। तो सऊदी सप्लाईज भी चल रही हैं जी, रशियन सप्लाईज भी चल रही हैं, और अमेरिकन भी अपनी आउटपुट को रिजर्व्स को कम कर रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज़ द शॉर्ट टर्म द रीज़न वाई इस वक्त तेल कीमतें जो है अभी स्टेबल हैं। मगर अगर ये अगेन अदर 2 हफ्ते तक ये चलता रहा ऐसे ही, लड़ाई झगड़े चलते रहे और कोई सीज़ फायर ना हुई और स्ट्रेट फिर बंद रहा, तो फिर आप देखिएगा कि ये एस्केलेशन और होगी, और उस एस्केलेशन के अंदर बबल मंदब जो है हुथीज़ उसको भी बंद कर देंगे। ईरान ने ऑलरेडी हुथीज़ को कह दिया है कि हम इशारा करेंगे तो आप बंद कर दीजिएगा। अगर वो बंद हो गया तो फिर तो आप समझिएगा तो ऑयल प्राइसेस $150 पे चली जाएंगी, बिकॉज 15% तेल उधर से आता है, 20% तेल जो है वो गल्फ से आता है, हरमुज से आता है। तो 35% सप्लाई कम होगी तो बड़ा मसला बन जाएगा ना फॉर एवरीवन। बैक टू स्क्वायर वन सिचुएशन है, बहुत खतरनाक सिचुएशन हो जाएगी। ये एनालिसिस आपने इस मामले के शुरू होने से पहले दिया था कि इस तरह से, और अब MOU के बाद तकरीबन 1 महीने बाद 17 जून को ये MOU साइन हुआ, तो अब देखिए वहाँ पहुँच गए हैं। तो लेकिन रेड सी इसके मामले पे तो रेड लाइन पाकिस्तान ने करार दे दी है ना, राइट? नहीं, रेड लाइन तो जनाब अब रेड लाइन तो कोई ओबे नहीं कर रहा ना। अमेरिका ने बमबारी की है जी, अब इल्ज़ाम ये लग रहा है कि ईरान ने भी वापस बमबारी की है। अच्छा, अब ये है कि ईरान कह रहा है कि अगर आपने हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि वॉर क्राइम जिसे कहा जाता है, अगर अमेरिका ने अटैक किया हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो फिर हम बहरीन, कुवैत,
سعودی عربیہ آپ کے جہاں جہاں اڈے ہیں, جہاں جہاں جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں ان کو بھی ہم انفراسٹرکچر پہ اٹیک کریں گے, دیٹ ول بی این ایسکلیشن, وہ بہت بڑی ایسکلیشن ہوگی. رائٹ. اور اگر یہ ہوا تو ڈونلڈ ٹرمپ کا مڈ ٹرمز میں تو اڑ جائے گا. تو اب ڈونلڈ ٹرمپ ایکچولی پریشر جو ہے ایران پہ نہیں ہے اس وقت, جو پریشر ہے ڈونلڈ ٹرمپ پہ ہے. اور میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں کہا تھا 1 مہینہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس, جی, یہ جولائی اور اگست کا مہینہ. سپٹمبر اکتوبر میں ہی ہیز ٹو اسٹارٹ پریپیئرنگ فار نومبر. اس وقت تک ابھی آلریڈی پبلک اوپینین جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف جا رہا ہے, ہر مہینے اس کی ریٹنگ گرتی جا رہی ہے. اور یہاں تک کہ اب ڈیموکریٹس جو ہیں سینٹ کے اندر یا ہاؤس کے اندر, وہ آلریڈی انہوں نے کہنا شروع کر دیا. ابھی ایک ووٹنگ ہوئی ہے جس پہ 104 اگینسٹ 300 اینڈ سم تھنگ. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے جنہوں نے کہا جی کہ اب اسرائیل کو جو ہے وی ہیو ٹو روکنا پڑے گا اسرائیل کو, بہت آگے چلا گیا, وی کانٹ فائٹ اسرائیلز وارز. تو یہ امریکہ کے اندر بھی ایک تبدیلی آ رہی ہے. جے ڈی وینس جو انٹرویو دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں, جے ڈی وینس کی آپ بات کر رہے ہیں, کمال کر دیا جے ڈی وینس نے. اس نے تو الزام لگا دیا اسرائیل کے اوپر. اس نے کہا پوری اسرائیل اور اسرائیلی لابی جو ہے امریکہ میں, ایپیک, وہ پیسے لگا کے اور اس جنگ کو چلانا چاہتے ہیں, اور وہ یہ جو ہم MOU بنانا چاہ رہے ہیں اس کے خلاف لگے ہوئے ہیں اور مجھے اٹیک کر رہے ہیں. اس نے تو کھل کے بات کی ہے. اٹس شاکنگ. یہ آج توقع نہیں کر سکتے تھے عائشہ کہ یہ امریکہ کے اندر کوئی کھل کے وائس پریزیڈنٹ اسرائیل کے خلاف ایسی بات کرے گا, پوزیشن لے لے گا. اور اس نے کھل کے بات کی ہے کہ جی یہاں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اسرائیل کی لابی جو ہے وہ امن نہیں چاہتی, وہ چاہتی ہے جنگ ہو. اور وہ اب پورا پروپیگنڈا کر رہی ہے, اور اپنے بارے میں کہا کہ میرے خلاف پورا ایک محاذ بنا دیا انہوں نے. دس از فینٹاسٹک, دس از اے نیو ڈیولپمنٹ. اور پھر یہ جو رائٹرز کا اور اپسوس کا جو سروے ہے جس کی میں ذکر کر رہا ہوں, اٹ از انبلیویبل کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. 79% وہ کہتے ہیں کہ یہ وار چلے گا ایکسٹینڈیڈ پیریڈ کے لیے. اچھا, اسی طریقے کے ساتھ صرف 37% ہے جو سمجھتے ہیں کہ امریکہ جو سٹرائکس کر رہا ہے وہ صحیح ہیں. باقی میجورٹی سمجھتی ہے کہ امریکہ کو نہیں کرنی چاہیے دیز ملٹری سٹرائک. اور 60% سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ جی گیس کی قیمتیں, تیل کی قیمتیں امریکہ میں اب بڑھیں گی. اور آدھے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو وار کے خلاف تو اب محاذ بن گیا ہے امریکہ کے اندر. تو آئی تھنک ڈونلڈ ٹرمپ کو بڑی غور سے سوچنا پڑے گا. مگر اس پہ ایک اور بھی بات ہے, کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ڈھونڈ رہا ہے کوئی راستہ بے عزتی کے بغیر نکلے, فیس سیونگ. سو اس کے لیے پاکستان سے زیادہ کون کام آئے گا؟ پاکستان بیچارہ اس وقت جس طریقے سے سچویشن جا رہی ہے, پاکستان تھوڑا سا آؤٹ ہو گیا ہے فرام دی نیگوسیشنز. تو قطر ان ہے؟ قطر بھی کوئی خاص ان نہیں ہے اس وقت. باتیں جو ہے نا وہ بہت آگے بڑھ گئی ہیں. پھر اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پھر بھاگ دوڑ بہت کرنی پڑے گی. اور ابھی یہ بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید ایران کی جو 2 لائنز ہیں نا, ایک تو وہ جو نیگوشیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ایک وہ جو لڑنا چاہ رہے ہیں. جو لڑنا چاہ رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تھوڑا زیادہ ہی بھاگ دوڑ کر رہا ہے امریکہ کو بچانے کے لیے. سو اس لیے وہ ظاہر ہے وہ تو اپنے لوگوں کے اوپر تنقید کر رہے ہیں, تو جو میڈیٹر ہے اس کے اوپر بھی کریں گے وہ. تو اس قسم کی سچویشن بنی ہوئی ہے. ابھی فیلڈ مارشل صاحب گئے تھے وہاں ٹرکی, جہاں سے جو خبریں ملی ہیں وہ یہی ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب کی اور اردوغان صاحب کی ٹیلی فون کال ہوئی ہے ٹو ڈونلڈ ٹرمپ. اچھا. دونوں نے ریکویسٹ کیا کہ یار پلیز بیک آف کریں. اور ڈونلڈ ٹرمپ کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو فیس سیونگ چاہیے. ایران کو چاہیے اس کو فیس سیونگ دینا, مگر ایران دے نہیں رہا ہے. ایران بھی بڑی ہارڈ لائن لے کے بیٹھا ہوا ہے, اور اس کی ہارڈ لائن یہی ہے کہ یہ آج اگر ہم نے سافٹ لائن لی تو آگے جا کے تکلیف ہوگی. اب بھی قربانی کر لو, لڑ لو, جھگڑ لو, جو مار کھانی ہے کھا لو, مگر گیو اپ نہیں کرنا. ڈونلڈ ٹرمپ کو گرا کے رہنا. آپ نے دیکھا وہاں پوسٹرز لگنے شروع ہو گئے ہیں ایران میں, بہت بڑے بڑے بل بورڈز لگنے شروع ہو گئے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ کفن میں لیٹا ہوا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کو تو انہوں نے فارغ کر دیا ایرانینز نے. تو آئی تھنک اس قسم کی سچویشن ہے. کام ڈاؤن بیکاز یہ انفراسٹرکچر ڈسٹرکشن ہو گئی نا اگر دونوں سائڈ سے, تو پھر تو بالکل یہ جو 20% ہے یہ تو اگر کھل بھی جاتا ہے تو رہے گا کچھ نہیں وہاں. اس کو واپس آن لائن لینے کے لیے سال لگ جائے گا. تو آئی تھنک یہ اٹس ویری کریٹیکل کہ یہ اس وقت کوئی میڈیشن ہو اور اس کو روکا جائے. ہاں, لیکن اس میں جو میڈیٹرز ہیں ان کی آپ نے حالت بیان کر ہی دی. اب قطر کے بارے میں جو اسرائیلی میڈیا وہ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ قطر بھی آمادہ ہو چکا ہے کہ ایران کے خلاف فوجی کارروائی میں وہ بھی حصہ لے سکتا ہے. یہ اور بات کہ ان کے میڈیا کی طرف سے, میڈیا آفس کی طرف سے اس بات کی سختی سے تردید کی گئی ہے کہ ہم ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتے. اور پاکستان کی بھی اس پوزیشن آپ کے سامنے ہے. تو
آپ نے کہا ایران اس وقت نہیں ہے گہرے پانیوں میں بلکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں، تو ایران کی تو زیادہ سے زیادہ کوشش ہے کہ وہ اس معاملے میں رعایتیں لیں. جن کنٹریز مڈل ایسٹ کی کنٹریز کو ابھی ایران نے ریٹیلیشن میں اٹیک کیا، اب سعودی عرب اور قطر اس وقت کشمکش میں ہیں. سعودی عرب باب المندب کے باب میں، اور ادھر قطر کی بھی یہی پوزیشن ہے کہ ایران کی طرف سے اٹیکس آ سکتے ہیں. تو ان کنٹریز کو اس سچویشن میں کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیے ابھی ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی جس کی وجہ سے پھر پڑا پڑ گیا. ایران نے اپنا جہاز بھیجا تھا کہ ہوتھیز کو ایک فیونرل کے اوپر دعوت دی تھی. اچھا. تو وہ جہاز ان کو لے کے آیا تھا. جب وہ جہاز واپس ڈراپ کرنے گیا جی ان کو، تو سعودیز نے کہا کہ نہیں ہم نے تو بین کیا ہوا ہے. تو سعودیز نے ایئرپورٹ کی جو رن وے تھی اس کو اٹیک کیا، اور پھر اس جہاز کو کہیں اور جا کے کسی موٹر وے پہ لینڈ کرنا پڑا. تو غصہ تو چڑھنا تھا کہ ایک ڈیلیگیشن ہے وہ آئی ہے ایران، وہ واپس جا رہی ہے، اور اس کے اوپر اب سعودیز کا یہ کہنا ہے ہم نے تو ایمبارگو کیا ہوا ہے، ہم نے تو کہا تھا کوئی اڑ نہیں سکتا یہاں. ان کا پرانا ایشو چل رہا ہے ہوتھیز کے ساتھ. تو اب اس وقت اگر سعودیز یہ نہ کرتے تو یہ ہوتھیز کی طرف سے پھر دھمکیاں بھی نہ آتی. اب وہ بھی تیار ہو گئے. تو اس لیے آئی تھنک سب سائڈس کو تھوڑا سا ایسکلیشن کی طرف نہیں جانا چاہیے. دس سب کو تکلیف ہو، بہت نقصان ہو جائے گا. اور بائی دا وے ایران کا تو جو ہے اچھا، مگر جو سعودی عربیہ کا نقصان ہوگا یا قطر کا ہوگا یا یو ای کا ہوگا، بحرین، کویت، ان کو سال لگ جائیں گے ریکور کرنے میں. اور اب تو ایران نے کہہ دیا کہ ہم کی وہ جو اوور لینڈ پائپ لائن ہے جو ریڈ سی جا رہی ہے اس کو بھی ہم اٹیک کریں گے. اور اس کو اٹیک کیا تو وہ تو پھر بند ہو جائے گا سارا کچھ. تو in a way peace process is on hold. Peace process is on a very delicate place. اس وقت بہت سخت میڈیشن کی ضرورت ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کو چاہیے کہ اب وہ کوئی ضرورت نہیں، جو بات ہو گئی ہے اس کو تسلیم کرے اور اس کو اپنے آپ کو دلدل سے نکالے. نہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ بھی اڑ جائے گا اور سارا گلوبل اکانومی بڑھ جائے گی جسے کہتے ہیں. بٹ یہ جے ڈی وینس نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی سوچ کو ریفلیکٹ کیا ہے کہ فوجی کارروائی حل نہیں ہے، مذاکرات ہی ہونے چاہیے اور ہم زمینی فوج نہیں اتاریں گے. آپ نے آئی لینڈ کا اشارہ کیا. اور دوسری طرف یہ کہ میں امریکی مفادات کو ترجیح دوں گا جو بھی. مگر یہ ڈونلڈ ٹرمپ ایسے نہیں بات کر رہا نا. یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. جے ڈی وینس اب میرا خیال ہے آگے سوچ رہا ہے. جے ڈی وینس سوچ رہا ہے اگلی الیکشن 2028 کو سوچ کے بعد، بیکاز وہ ہی از اے کینڈیڈیٹ. ٹھیک. جے ڈی وینس کو نظر آ گیا کہ امریکن پبلک کس طرف جا رہی ہے. تو وہ آپ نے سرویز بتا دیے. جے ڈی وینس یہ بات کر رہا ہے جہاں پبلک جا رہی ہے. تو جے ڈی وینس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کو اس بات کا احساس نہیں ہو رہا تو میں اپنا فیوچر کیوں خراب کروں. تو انہوں نے بولنا شروع کر دیا. اچھا. اور یہ جو اسرائیل کے خلاف بات کی ہے یہ تو بہت اہم ہے. تو اب آپ دیکھیے گا جے ڈی وینس کے اوپر بھی اٹیک آئے گی اور ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر پریشر پڑے گا کہ بھائی تم سائڈ لو، یا اسرائیل کی سائڈ لو یا جے ڈی وینس کی سائڈ لو. سو یہ وہاں کی یہ ہوتا ہے جنگ کے دوران کانٹرڈکشنز شروع ہو جاتی ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ شروع ہو جاتی ہیں، لڑائی جھگڑے انٹرنلی شروع ہو جاتے ہیں، جیسے ایران میں، امریکہ میں بھی ایسے ہی ہے. ایسے میں ایران کا یہ کہنا کہ ابیوز کر رہے ہیں کشنر اینڈ وٹکاف کیونکہ نیگوشیشنز کے اندر ان کو رسائی حاصل ہے. دوسری طرف جے ڈی وینس نے اس بات سے بالکل انکار کیا کہ ایسا نہیں ہے. یہ کتنا بڑا فیکٹر ہے معاملات کو خراب کرنے میں؟ نہیں دیکھیے جے ڈی وینس کی ٹیم ہے نا، یہ دونوں تینوں آئے تھے نا، آپ کو یاد ہوگا پاکستان آئے تھے. ہاں. اور جے ڈی وینس ان دونوں کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، از وائس پریزیڈنٹ. مگر یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے لوگ ہیں یہ کاروباری لوگ بھی ہیں نا. جے ڈی وینس تو کاروباری نہیں ہے. اچھا، تو اب جے ڈی وینس ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا اس کو. ٹھیک. ایک طرف اسرائیل کو وہ بیش کر رہے ہیں لیکن ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کے ساتھ کھڑا ہے بیکاز یہ تو ایسے ہے نا جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کے لوگ ہیں. جی. ان کو تو وہ نو نہیں کر سکتا، گھر میں ہے ویسے بھی. تو اس لیے ان کو تو وہ ڈیفینڈ کرے گا. اچھا. مگر جو حقیقت ہے کہ وہ اسرائیل کی لابی کے حصے ہیں، دیٹ از آلسو ٹرو. تو یہ مجبوری ہے جے ڈی وینس کی، ان کو نہیں اٹیک کر سکتا ہوں. اوکے. ان کو ڈیفینڈ کرے گا بیکاز دے آر پارٹ آف ہز ٹیم. آلرائٹ. دوسری طرف پریزیڈنٹ ٹرمپ 20% ری امبرسمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ اگر میں کسی کو پروٹیکٹ کروں گا اسٹریٹ آف ہارموز میں تو 20% ری امبرسمنٹ. دوسری طرف وہ ریوٹرن لے کے کہتے ہیں انویسٹمنٹ کر دیں گے. دھیلا نہیں ملنا ڈونلڈ ٹرمپ کو. تو تم کون ہوتے ہو کرنے والے؟ آپ نے اپنی شپس اتنی دور رکھی ہوئی ہیں کہ کوئی مسائل ہی نہ آ کے لگ جائے. ہی کانٹ پروٹیکٹ دا گلف. یہ غلط فہمی ہے اس کی. ٹھیک. اچھا ایسٹ صاحب، نیتن یاہو اسرائیلی پرائم منسٹر، ان کا وزٹ ایکسپیکٹڈ تھا یو ایس کا. انہوں نے لنزے گراہم کی آخری رسومات میں بھی شرکت کرنی تھی لیکن وہ ڈیلے ہو گیا. 18 جولائی کا ان کا ایکسپیکٹڈ تھا وزٹ، اب جولائی کے اینڈ پر ہونے جا رہا ہے. اب اتنی کریٹیکل سچویشن میں ہم ہیں، پوائنٹ جو آپ نے کہا، ان کے وزٹ
سے کوئی اثر پڑے گا؟ دیکھیے وہ تو جسے کہتے ہیں نا لاسٹ ڈچ ایفرٹ. اس وقت نیتن یاہو ڈیفینسو پہ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اس سے ناراض ہے کیونکہ لیبنان میں اس نے بات نہیں مانی. اچھا ناراض ہے. ناراض ہے اور اس نے کہہ دیا کہ ناراض ہے وہ. اور اب یہ جے ڈی وینس نے بھی بات کر دی کھل کے کہ اسرائیل تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ امن ہو, وہ تو چاہتا ہے جنگ ہو. سو آئی تھنک یہ باتیں تو اب سامنے آ گئی ہیں. اب نیتن یاہو جائے گا, کوشش کرے گا جیسے وہ پہلے اس نے کوشش کی ہے, مگر میرا خیال ہے اٹ از اے بٹ لیٹ ناؤ. اب تو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بھی ہونا ہے نکلنا ہے یہاں سے, جس سے بھی ہے اس دلدل سے نکلنا ہے. اچھا اس کو اتنا تو پتہ ہے, وہ صرف ڈھونڈ رہا ہے کوئی راستہ مل جائے اس کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایران اس کو کوئی راستہ دیتا ہے تو وہ لے لے گا. اور ایران کو چاہیے اپنے ٹیکٹکس تھوڑے سے تبدیل کرے اور اس کو موقع دے نکلنے کا. اچھا, تو ایسے میں جب آپ بات کر رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس سے نکلنا چاہتے ہیں تو وہ الزام عائد کر رہے ہیں کہ چین الیکشن ڈیٹا ہیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور امریکی الیکشن میں چین مداخلت کی کوشش کر رہا ہے. نہیں, یہ کب کی بات کر رہے ہیں؟ لائک صدارتی الیکشن پریزیڈنٹ ٹرمپ ہار جائیں, مڈ ٹرم کی بات کرتے ہوئے یہ الزام عائد کر رہے ہیں؟ پتہ نہیں, مجھے تو آپ ہی نہیں سمجھ آئی. پہلی بات تو یہ کہ چائنا ایسے کام کرتا نہیں ہے. اچھا, یہ الزام لگا تھا رشیا کے اوپر, ٹھیک ہے نا, جو کہ وہ بائیڈن کے زمانے کی بات ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ رشیا نے انٹروین کیا. مگر چائنیز کی, میں اگر آپ کو پوچھوں کہ رشیا کی انٹیلیجنس ایجنسی پرانی کا کیا نام تھا؟ KGB. امریکہ کی کون سی ہے؟ CIA. UK کی کون سی ہے؟ MI6. رائٹ. تو پاکستان کی کون سی ہے؟ کس کو نہیں پتا. اور انڈیا کی کون سی ہے؟ را. اچھا, تو چائنا کی کون سی ہے؟ سوچوں میں پڑ گئی ہو نا, پڑ گئی ہو نا. تو میں یہی کہہ رہا ہوں, چائنا کی اسپائی ایجنسی جو ہے وہ ایسے کام نہیں کرتی, نہ ہی اس کی ایسی ریپوٹیشن ہے. اچھا, دے ڈونٹ انٹرفیئر لائک دس ان ادر کنٹریز. نہ وہ اسیسینیشنز کرتے ہیں, نہ وہ اس قسم کی سیاست کرتے ہیں, نہ اس قسم کے انٹیلیجنس آپریشنز کرتے ہیں. وہ زیادہ سے زیادہ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. اچھا, ہاں, اپنے آپ کو ویل انفارم رکھنا چاہتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. اچھا, بٹ دے ڈونٹ انٹرفیئر ان ادر کنٹریز الیکٹرل پالیٹکس. پریزیڈنٹ ٹرمپ یہی کہہ رہے ہیں کہ ڈیٹا ہیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے چائنا. وہ دیکھیے امریکہ میں ہواوے کے خلاف پورا ایک محاذ بنا رہا ہے, 5G انفل جو ہونا تھا. ہواوے از اے چائنیز کمپنی. جی, ٹک ٹاک از چائنیز. اسی کے اوپر معاملہ ہوا پریزیڈنٹ ٹرمپ. تو وہ ڈیٹا ہے نا, اٹس اے ایشو آف ڈیٹا. نو ڈاؤٹ. اور اب کیونکہ AI کے لیے ڈیٹا از کریٹیکل, ہاں, جو AI لیڈ لے جائے گا وہ ہی ول رول دا ورلڈ. حاوی ہو جائے گا آگے ود ان دا نیکسٹ 10 years. whoever has the lead on AI will rule the world. تو اس لیے یہ ایشوز اب اسپائنگ کے نہیں بنے, یہ ڈیٹا کے بنے ہیں. کون زیادہ ڈیٹا کس کے پاس ہے, کون اس کو کیسے استعمال کرتا ہے, کس مقصد کے لیے کرتا ہے, اینڈ سو آن. چائنیز اپنا چپ کر کے اپنی AI ڈیولپمنٹس کر رہے ہیں, ڈیٹا سینٹرز بنا رہے ہیں, اپنے کر رہے ہیں. ان کے پاس انرجی بھی ہے, سب کچھ ہے. اسی لیے تو اب امریکہ سوچ رہا ہے کہ جی اسپیس میں جا کے ڈیٹا سینٹرز بنائے جائیں. اور ادھر چائنا بھی لگا ہوا ہے کہ اسپیس میں جا کے ڈیٹا سینٹرز بنائے جائیں. میں نے تو کہا تھا شہباز شریف صاحب کو کہ آپ لاہور میں کے ارد گرد بھی کوئی اتنی سولر انرجی ہے, آپ بہت بڑے پارکس بنائیں, ڈیٹا سینٹرز یہاں بھی بنائیں, مگر یہاں آئے گا کون؟ یہاں اتنی انسٹیبلٹی ہے, کون آئے گا یہاں؟ گوگل آئے گا یہاں ڈیٹا سینٹر بنانے کے لیے, چائنا آئے گا, کوئی بھی نہیں آئے گا, بیکاز آف دی انسٹیبلٹی ان دس کنٹری.